वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमत और अपोजिशन की, और किस तरह दोनों के दरमियान जो तनाव है वो अभी तक चल रहा है कुछ इश्यूज के हवाले से। उसमें सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन के अंदर जो तैनातियां होनी है वो लग रहा है कि मामला जो है अभी तक इतनी आसानी से हल नहीं होगा, क्योंकि बहुत बेएतमादी नज़र आ रही है दोनों तरफ से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रज़ा खान के 5 साल आज मुकम्मल हो रहे हैं और वो आज रिटायर हो जाएंगे। कल से ये ओहदा खाली हो जाएगा। अपोजिशन की जो रहबर कमेटी है वो पहले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस अपॉइंटमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से राब्ता कर चुकी है, और उनका मौक़िफ़ ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल गैर फ़ाल हो जाएगा और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय नज़र नहीं आता। इसलिए एक आइनी बहरान पैदा हो सकता है, और वो चाहते हैं कि ये अगर ऐसी सिचुएशन हो तो सुप्रीम कोर्ट इसको हल करे। आज मगर वज़ीर आज़म साहब की तरफ से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी पोजीशन के लिए 3 नाम सामने आ चुके हैं। अपोजिशन की तरफ से जो 3 नाम थे वो तो कुछ दिनों पहले ही आ चुके थे सामने, और वो हुकूमत के साथ शेयर भी कर दिए गए थे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन को लेके एक केस चल रहा है जो सिंध और बलूचिस्तान के मेंबर्स जो है उनकी तैनाती के हवाले से है, और अदालत ने आज हुकूमत और अपोजिशन को मजीद 10 दिन का वक्त दिया है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने फिर ये रिमार्क्स दिए हैं कि पार्लियामेंट से जो मुतल्लिक इश्यूज हैं उनको अदालत में नहीं लाना चाहिए, और हुकूमत को ये मसला और अपोजिशन को ये मसला खुद ही हल करना चाहिए। इसके साथ साथ जो एक और इशू है वो है हुकूमत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में ख़ास तौर पे अकाउंटेबिलिटी के हवाले से। आज ही जो मुआविन खसूसी शहबाज अकबर साहब हैं उन्होंने शहबाज शरीफ और साहब और उनके बेटों पर मनी लॉन्ड्रिंग के नए इल्ज़ाम लगाए हैं, और नई तफसीलात जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर की हैं। इन सारे इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं एहसन इकबाल साहब, जो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी। सर, तो ये हमें समझाएं कि जब बातचीत चल रही थी रहबर कमेटी की, ऑपोजिशन की, हुकूमत के साथ इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स के ऊपर, और जो 1-2 मीटिंग्स हुई थी उसके बाद जो रिमार्क्स दिए सब लोगों ने निकल के इजलास से बाहर, वो भी पॉजिटिव लग रहे थे। लग नहीं रहा था कि बिल्कुल एक डेडलॉक से निकलने की कोई उम्मीद नहीं है दोनों साइड्स को। तो फिर एकदम ऑपोजिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों चली गई? जी, पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन है वो इस हवाले से है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होंगे और अगर फौरी तौर पे हुकूमत अपोजिशन का कोई इत्तफाक़ राय ना हुआ, या हो सकता है उसमें कुछ वक्त लगे, तो इलेक्शन कमीशन गैर फाल हो जाएगा, चूँकि पहले ही उसके 2 मेंबर्स रिटायर हो चुके हैं जी। और अगर 5 में से 3 मेंबर्स ना हों तो माइनॉरिटी मेंबर्स के साथ वो नहीं चल सकता। तो ये हमारा एक उनसे अप्रोच करने का मकसद था कि सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरप्रेट करे, चूँकि कानून में कोई वाज़ेह हल इसका नहीं दिया गया। जहां तक नामजदगी का और इत्तेफाक का ताल्लुक है, आपकी बात काट रही हूँ, तो इंटरप्रेट करे उसको, वो जो टेम्पररी इंटरिम पीरियड के लिए सूरत हाल है, या ऑल्सो इन दी इवेंट कि आप दोनों की कोई इत्तेफाक नहीं होता? नहीं, ये सिर्फ पटिशन है टू द एक्सटेंट के जो वॉइड क्रिएट होगा, जो ट्रांजिशन के अंदर इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसे डिसफंक्शनल नहीं होना चाहिए। तो हम इसके अंदर कैसे कोई बंदोबस्त कर सकते हैं कि जिससे इलेक्शन कमीशन डिसफंक्शनल ना हो जाए। सही। जहाँ तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तयनाती का मामला, देखिए अरफा, ये बड़ा अलमिया है कि ये हुकूमत तमाम जो हमारे आइनी और अहम कौमी ओहदे हैं उनके साथ मजाक करती है और किसी किस्म का फ़ैसला करने में सलाहियत से महरूम नज़र आती है। अभी आर्मी चीफ़ के तकर्री के ऊपर और उनकी एक्सटेंशन पे जो इन्होंने तमाशा बनाया, उसने पूरे मुल्क का एक मजाक पूरे दुनिया के अंदर लगाया और लोगों ने हंसा हमारे मुल्क के ऊपर कि यहाँ पर किस तरह काम होता है। अब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की टेन्योर पोस्ट है, ये बात 3 साल पहले पता थी कि 5 दिसंबर 2019 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिटायर होना है।
حکومت کا فرض تھا کہ 6 مہینے پہلے نہیں تو 4 پہلے، 3 یا 2 مہینے پہلے اس عمل کا آغاز کرتی، چونکہ آئین یہ ذمہ داری وزیر اعظم پہ لگاتا ہے کہ وزیر اعظم نے اتفاق رائے کے لیے لیڈر آف اپوزیشن سے آغاز کرنا ہے مشاورت کا۔ ہم نے انتظار کیا اور بالآخر لیڈر آف اپوزیشن نے خط لکھا وزیر اعظم صاحب کو کہ جناب یہ عہدہ خالی ہو رہا ہے، یہ ریٹائر ہو جائیں گے، اس سے یہ ادارہ غیر فعال ہو جائے گا، تو میں آپ کو اپنے نام تجویز کر رہا ہوں، تو آپ بھی برائے مہربانی اس چیز کو کیجئے۔ تو لیڈر آف اپوزیشن کے خط کے اوپر وزیر اعظم صاحب جاگے ہیں اور انہوں نے جواباً اپنے پھر 3 نام دیے ہیں۔ تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ اگر حکومت نے کھلے دل کے ساتھ میرٹ کے اوپر بات چیت کی اور کوئی ضد کا مظاہرہ نہیں کیا، تو یقیناً ہم بھی چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا کانسٹیٹیوشنل کرائسس نہ ہو اور ایسے لوگ آئیں کہ جس سے لوگوں کا الیکشن کمیشن پر اعتماد بحال ہو۔ چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو اب پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشن ہونی ہے، اس کے اوپر آپ کی پارٹی کا کیا موقف رہے گا؟ کیا حکومت نے کوئی آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی ہے کہ وہ کس طرح ہونی ہے، ایگزیکٹلی کیا لیجسلیشن ہوگی، اس کے اندر کیا پروپوز کیا جائے گا، اور آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ نہیں، اور اگر نہیں اور یا پارٹی کا کیا سٹینڈ ہے اس ایشو کے اوپر؟ جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی اس کا تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، تو ہم تفصیلی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، چونکہ اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کس نوعیت کی لیجسلیشن درکار ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہم تمام اپوزیشن جماعتوں سے رابطے میں بھی ہیں اور ان سے مل کر انشاءاللہ تعالی جو بھی فیصلہ ہوگا اپوزیشن جماعتیں مل کر کریں گی۔ اور تیسرے نمبر پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کے پاس تو مطلوبہ اکثریت نہیں ہے، اگر اس نے قانون سازی کرنی ہے تب بھی نہیں ہے، اگر آئینی ترمیم کرنی ہے تب بھی نہیں ہے، اور اپوزیشن کا تعاون درکار ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے جو حکومت نے لب و لہجہ اختیار کیا ہے اور جس طرح حکومت اپوزیشن کے ساتھ اشتعال انگیزی کر رہی ہے، مجھے اس پر پورا یقین ہو چلا ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے اور نہیں چاہتی کہ یہ قانون سازی کا عمل مکمل ہو، اور وہ جان بوجھ کے اپوزیشن کے ساتھ محاذ رائی کو دن بدن اس کا درجہ حرارت بڑھا رہی ہے تاکہ اسے اپوزیشن کا تعاون حاصل نہ ہو سکے۔ ابھی کل ہی میں سن رہا تھا ایک وزیر صاحب نے کہا جی ہم نے کوئی رشتہ لینے جانا ہے، ووٹ دینا ہے دیں گے، نہیں دینا تو نہیں دیں گے، کوئی کہتا جی ڈنڈے کے ساتھ ہم ان سے ووٹ لے لیں گے۔ اس طرح تو قانون سازی نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح ہے، حکومت کی تو آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ یہ رویہ کئی دفعہ رہتا ہے، پر آپ کی پارٹی کا موقف اس ایشو پہ کیا ہوگا؟ پچھلے ہفتے ہم ایک پی 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 کے ایم این اے سے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں اینڈ ہی میڈ اٹ ویری کلیئر کہ obviously پارٹی میں ابھی مشاورت ان کی بھی ہونی ہے، پر انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف ایک ایکسٹینشن کے اوپر لیجسلیشن کریں۔ ان کا خیال تھا کہ ٹینیور کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اس کو ڈیفینیٹ کیا جا سکتا ہے جو ایک لکونہ ہے لاء کا، اس حوالے سے تو کہیں نہ کہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھی تو کچھ نہ کچھ اس پہ اپنا ویو دینا پڑے گا کہ ایگزیکٹلی آپ کے خیال میں لیجسلیشن کیا ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ کا تو obviously سب انتظار کریں کہ ان کی ججمنٹ آئے۔ جی دیکھیے نا، جب تک سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں اس پورے ایشو کے کانٹورز کلیئرلی سامنے نہیں آتے کہ انہوں نے اس میں کیا قانون سازی کے پیرامیٹرز ڈیفائن کیے ہیں، تو قبل از وقت ہوگا ہم اس پہ کوئی بات کریں۔ اور اسی طرح جو اس کے اندر دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی اپنے اپنے قانونی ماہرین سے کنسلٹیشن کر رہی ہیں، اور سب کا یہی خیال ہے کہ جب تک تفصیل سے فیصلہ نہ آئے بہت قبل از وقت ہے، اور پھر جب حکومت کا کوئی قانونی مسودہ سامنے آئے گا اس کے بعد حتمی رائے قائم کی جا سکے گی۔ جی صحیح سر۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم احسن اقبال صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ناظرین ہم گفتگو کریں احسن اقبال صاحب سے۔ احسن صاحب، آج حکومت کی طرف سے شہباز شریف صاحب اور ان کے بیٹوں کے اوپر آج نئے الزامات لگے ہیں، انہوں نے نئی تفصیلات فراہم کی ہیں، میڈیا پہ بھی 1-2 دن سے یہ الزامات اور ان کے اوپر رپورٹس آ رہی ہیں، مگر جماعت کی طرف سے لگتا ہے کہ کوئی خاص ریاکشن نہیں ہے، خاموشی سی ہے، یہ کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں آج خاموشی نہیں ہے، آج میں نے اس پہ پریس ٹاک بھی کی ہے، اور آپ دیکھیے کتنا بڑا لطیفہ ہے۔ 2 روز قبل سپریم کورٹ میں جب شہباز شریف صاحب کی ضمانت کی درخواست زیر بحث تھی تو وہاں نیب سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کوئی ان کے خلاف ثبوت ہیں؟
حکومت یہ جتنے ثبوت میڈیا کے اوپر لہراتی ہے، جب عدالت میں ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہاں بھیگی بلی بن جاتے ہیں، ادھر یہ پیش نہیں کر سکتے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ سر یہ وہ ایک تو شاید میڈیا صرف ٹرائل کر رہے ہیں۔ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ کورٹ کے اندر غالباً صرف آشیانہ سکینڈل اور وہ صاف پانی والے کیسز تھے، یہ ایک دوسرا کیس ہے جو دیکھیے نا آج وہ بات عارفہ، کریں جی۔ نہیں پوائنٹ یہ ہے کہ دیٹ شوز کہ میرٹ کیا ہے۔ جب آشیانہ کا کیس بھی بنایا تھا تو اسی طرح کاغذ لہرائے تھے نا کہ یہ ثبوت ہیں، یہ ثبوت ہیں، شہباز شریف صاحب اس میں ملوث ہیں۔ جس طرح انہوں نے یہ پریس کانفرنس فرمائی ہے، اسی طرح یہی شہزاد اکبر صاحب تھے، انہوں نے گھنٹے گھنٹے کی پریس کانفرنسز آشیانہ کے اوپر بھی فرمائی تھیں، اور پوری حکومتی ٹیم کہہ رہی تھی کہ اس میں تو شہباز شریف صاحب کی بچت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ایسے ثبوت ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب سپریم کورٹ میں وہ کیس پیش ہوا تو کوئی ثبوت نہیں تھا۔ انہوں نے یہ تک پوچھا کہ اگر آپ کے پاس کرپشن کا ثبوت نہیں ہے تو کوئی مس یوز آف اتھارٹی کا ہی مثال دے دیں، وہ بھی نہیں پیش کر سکے۔ تو یہ اس وقت آج جو اخبارات میں خبریں لگی ہیں کہ پاکستان میں 10 سال کی ہائیسٹ مہنگائی ہو گئی ہے، آج یہ بھی آج اخبار میں خبر آئی ہے کہ اس حکومت نے 1 سال میں اتنا قرضہ لے لیا ہے جو ہمارے دور کے 5 سال سے زیادہ تھا۔ یہ ان چیزوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے، لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے بے بنیاد الزامات لگا کے، میڈیا ٹرائل کر کے، کردار کشی کر کے چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو کسی اور طرف لگا دیں، جو ان کی پرفارمنس ہے اس سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے۔ دیکھیے 15 مہینے میں انہوں نے کتنے لیڈروں کو پکڑ لیا، کسی ایک کے خلاف کوئی ٹھوس کیس ایسا کہ جسے کہہ سکیں قابل ذکر ہو پیش نہیں کر سکے۔ نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز کیے، سزا سینٹنس ان کی جو ہے سسپینڈ ہو گئی۔ ایک کیس جو ہے اس میں جج ارشد ملک کا قضیہ جو ہے اس نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اسی طرح شہباز شریف صاحب کے خلاف جو کیس بنایا وہ سپریم کورٹ میں کوئی چیز پیش نہیں کر سکے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کے خلاف کیس بنایا، اس میں ایم ڈی پی ایس او کی بیل ہو گئی ہے، اور امید ہے کہ باقی بھی لوگ مفتاح اور ان کی بھی ہو جائے گی۔ ابھی تک کوئی اس میں چیز نہیں نکل سکی ان سے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا جو کیس ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح وہ چل رہا ہے، اس میں جج ٹرانسفر ہو رہے ہیں واٹس ایپ کے اوپر۔ سر یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بٹ دیکھیں نا، ایک طرف ہمارے پاس اگزامپل ہوتا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کا، یا نواز شریف صاحب خود، یا شہباز شریف صاحب کے، انہوں نے کورٹ کو فیس کیا، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں۔ پر جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے کہ سلیمان شہباز جو ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے، پتہ نہیں چلا، اور حکومت یہ الزام لگاتی ہے کہ جب ان سے سوال پوچھے گئے تو وہ چلے گئے، یا نواز شریف صاحب کے بیٹوں پہ بھی یہی تھا کہ الزام تھے وہ واپس نہیں آئے، تو اس سے پھر لوگوں کے دماغ میں جو سسپیشنز ہیں وہ اسٹرینتھن ہوتی ہیں۔ تو آج بھی بات جو ہوئی ان کے بیٹوں کے حوالے سے، تو سلیمان شہباز صاحب اتنے عرصے سے باہر ہیں، واپس آ کے جواب دیں۔ شاہد خاقان عباسی کر اگر دے سکتے ہیں تو وہ بھی دے۔ چاہے وہ حسین ہیں، چاہے وہ حسن ہیں، چاہے وہ سلیمان شہباز ہیں، یہ تینوں کا سیاست سے دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ یہ اپنے اپنے فیملیز کے کاروبار کر رہے ہیں۔ حمزہ شہباز پالیٹکس کے اندر ہے تو وہ جیل کے اندر ہے، وہ قانون کا سامنا کر رہا ہے۔ سر وہ اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ اب میں آپ کو شریف ہیں، شاید عباس شریف صاحب کے بیٹے، سیاست سے تو ان کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی بیچارے جو پکڑے گئے۔ وہ اب یہ بات آپ کو یہ بتلاتی ہے کہ یہ صرف وچ ہنٹنگ کر رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولادوں کو اپنے حراست میں لے کر بلیک میل کریں ان کے فیملیز کو۔ تو اگر یہاں پر یہ انصاف کے تقاضے پورے کر رہے ہوتے تو ہر کوئی یہاں پر آ کے ان کے ساتھ سامنا کرتا، لیکن جب حکومت کی انٹینٹ یہ بات سامنے آ جائے کہ آپ کو صرف وہ وچ ہنٹنگ کر رہے ہیں، آپ کو وہ صرف دباؤ میں لانے کے لیے کر رہے ہیں، تو اب حکومت جتنا ویشیس ماحول پیدا کر رہی ہے یہ صرف ہماری لیڈرشپ کے خلاف نہیں کر رہی۔ دیکھیے جس قسم کے یہ الزامات لگا رہے ہیں، اس سے پاکستان کا ہر بزنس مین اب گھبرا رہا ہے، کانفیڈنس ختم ہو رہا ہے، پاکستان سے سرمایہ بھاگ رہا ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے، یہ جو کہتے ہیں جی ٹی ٹیز آئیں ان کے پاس، کیا بتائیے کہ انکم ٹیکس لا کے اندر اس کی پروویژن ہے؟ کیا جہانگیر ترین صاحب اس بات کا سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں کہ ان کی بزنس میں کوئی ٹی ٹی باہر سے نہیں آئی ہے؟ کیا پاکستان کا کوئی بڑا بزنس گروپ جو ہے، صاحب آپ بالکل صحیح اب میں فرما آپ رہے کو ہیں، بتاتا ہوں نا، نہیں ایک میرا چھوٹا سا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ
some things are legally allowed, جیسے آپ نے وہ ٹیلیکس ٹرانسفر کی بات کی ہے, مگر سر ساتھ میں یہ بھی سوال ہوتا ہے نا کہ اس کچھ ایتھیکلی گرے ایریاز ہوتے ہیں, چاہے وہ آف شور کمپنی ہو یا ٹی ٹیز ہو, ان میں ایشو کئی دفعے یہ نہیں ہوتا کہ وہ لیگل ہے کہ نہیں, مگر جب لوگ پبلک لائف میں ہوتے ہیں تو سوال اس پہ یہ اٹھتا ہے کہ کہیں پاور کا مس یوز تو نہیں ہوا. نواز شریف صاحب ہوں یا جہانگیر ترین صاحب ہوں, دونوں پہ سوال یہ اٹھا تھا. بات یہ ہے کہ جو بات قانون کے دائرے میں آتی ہے دیٹ از لیگل اینڈ دیٹ از کریکٹ. جو بات قانون کے دائرے سے باہر ہے وہ انلیگل بھی ہے اور امورل بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب ایک خاندان کو, ان کے بزنس کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں, تو آپ نے اگر یہ کلیہ بنایا ہے کہ جو بھی ٹرانسفر ہے باہر سے وہ انلیگل ہے, تو کیا آپ نے پاکستان کے ان تمام بزنس گروپس کا محاسبہ کیا ہے کہ جنہوں نے یہ منگائی ہیں؟ اگر باقی آپ نے کسی کا نہیں کیا, صرف ایک فیملی کو زیرو کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں, آپ وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. اب اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے ہر بزنس مین کا کانفیڈنس شیک ہو رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کس وقت کسی کے ساتھ کیا معاملہ کر لیں, پتہ نہیں کس کو یہ کہاں سے پکڑ کے بلیک میل کرنا شروع کر دیں. تو بہتر یہ ہے کہ پھر ایسی جگہ کاروبار پیسہ رکھنے کی بجائے باہر پیسہ لے جاؤ یا پیسہ چھپا لو. اب حالت کیا ہو گئی ہے کہ اس حد تک مارکیٹ سے پیسہ نکل گیا ہے کہ ان کو اس انتہائی اقدام اٹھانے پڑ رہے ہیں کہ اگر آپ بینک سے 2 لاکھ روپے نکالتے ہیں تو ایف بی آر کو رپورٹ ہوگا, اگر آپ اے ٹی ایم سے 50,000 روپے نکالتے ہیں وہ بھی ایف بی آر کو رپورٹ ہوگا. اب اس کا آپ بینکنگ سیکٹر اور اکانومی پہ نظر رکھتی ہیں, ہوگا کیا؟ لوگ بینکوں کی ٹرانزیکشن ختم کر دیں گے. آپ اکانومی کو وائٹ کرنے جا رہے ہیں یا بلیک کرنے جا رہے ہیں؟ ہم ایک کیش اکانومی پیدا کر رہے ہیں اس ملک کے اندر. ان کے جو جتنے بھی سلوشنز ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس سے یہ اینڈ ریزلٹ کیا لینا چاہتے ہیں. ہم نے اکانومی کو بریکس لگا دی, کھڑی کر دی. پر بھی یہ الزام لگا تھا جب اسحاق ڈار صاحب نے ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا تھا نان فائلرز پہ, تو اس پہ بھی یہی کہا جاتا تھا کہ یہ آپ کیش اکانومی کو انکریج کریں. نہیں, لیکن دیکھیے جس حد تک انہوں نے کیا تھا وہ تو بڑی ایک بنیادی قسم کی اصلاح تھی جو وہ کوشش کر رہے تھے. فائلنگ کی ہم نے فائلر اور نان فائلر کی ایک ڈسٹنکشن کرنے کی کوشش کی تھی, وہ اچھی بات تھی. لیکن جب آپ لوگوں کو اس حد تک مانیٹر کریں گے, ہیرسمنٹ کریں گے, تو یقیناً لوگ پھر کیا کریں گے؟ کیش ٹرانزیکشنز پہ چلے جائیں گے. صحیح. بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے لاہور کی انوائرمنٹ کی, اور اسی حوالے سے حکومت نے جو کچھ نئے سٹیپس اناؤنس کیے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ایک دفعہ پھر پنجاب کے اندر جو اسموگ کا بڑھتا ہوا مسئلہ ہے. اسی حوالے سے پنجاب حکومت نے فائنلی کچھ سفارشات تیار کی جن کی منظوری وزیر اعظم عمران خان نے پچھلے دنوں میں دی ہے. ان سفارشات کے اندر بہت سارے میجرز ہیں, جیسے کہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو پیٹرول اور ڈیزل کی بجائے سی این جی اور ہائیبرڈ ٹیکنالوجی سی این جی پر شفٹ کرنا, اور ساتھ میں ہائیبرڈ ٹیکنالوجی پر چلنے والی بسوں کو انٹروڈیوس کرنا. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ دسمبر 2020 تک اینٹوں کی جو بھٹے ہیں یعنی کہ برک کلنز ہیں اور سٹیل ملز جو ہیں ان کے لیے ان کو زگ زیگ ٹیکنالوجی کے اوپر ٹرانسفر ہونا ہوگا, اور یہ ڈیڈ لائن جو ہے دسمبر 2020 کی ہے. ساتھ میں صوبے کے اندر 60,000 کنال سے زائد رقبے پر جنگلات اگانا ہے. اسموگ کا جو مسئلہ ہے پچھلی کچھ سردیوں میں بہت زیادہ سیریس ہو گیا. لاہور اور اس کے ارد گرد کئی اور شہروں میں پنجاب کے سچویشن اتنی خراب تھی کہ اس سال ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی جو تازہ ترین رپورٹ آئی, انہوں نے کہا کہ لاہور کے اندر جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ ہیزرڈس یعنی کہ خطرناک ہے. اور چند روز قبل ایک سے زیادہ دفعے جو اسکول تھے سارے, چاہے وہ لاہور ہو, فیصل آباد ہو یا گجرانوالہ ہو, ان میں بند کر دیے گئے کیونکہ اتنی ایئر کوالٹی خراب تھی کہ حکومت کا یہ خیال تھا کہ اس صورتحال کے اندر بچوں کا اسکول جانا صحیح نہیں ہے. اس سارے ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نظیفہ بٹ صاحبہ, جو مینیجر کلائمیٹ اینڈ انرجی پروگرام WWF ہے. ویلکم ٹو دا شو نظیفہ صاحبہ. تھینک یو عارفہ. جی ہمیں بتائیں نظیفہ صاحبہ کہ یہ جو بہت سے حکومت نے پلانز جو ہیں وہ
बनाए हैं और कई स्टेप्स अनाउंस किए हैं, मगर ऑब्वियसली इनमें से कुछ जो हैं वो तो इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के अंदर हमें उनसे फर्क नजर आएगा और कुछ मीडियम और लॉन्ग टर्म के होंगे। तो ये कितने इफेक्टिव साबित हो सकते हैं कि अगली सर्दियों तक ही सिचुएशन में हमें बेहतरी नजर आए? ये तो नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल मसला हल हो जाएगा, बट क्या हम कह सकते हैं कि बाय नेक्स्ट विंटर्स पंजाब में सूरत हाल हमें बेहतर लगेगी? जी बिल्कुल। ये तीनों जो इनिशिएटिव्स आपने अभी मेंशन किए, जो इमरान खान साहब ने अभी अप्रूव भी किए हैं अ कपल ऑफ डेज अगो, डेफिनेटली आई स्टार्ट विथ ट्री प्लांटेशन, क्योंकि जो दरख्तों का लगाना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से हो रही है और उस डेवलपमेंट के साथ साथ बहुत ज़्यादा लैंड एक्विजिशन है, जिसकी वजह से दरख्त जो हैं वो काटे जाते हैं। सो दरख्त क्योंकि दे आर कार्बन सिंक्स, यानी जितनी भी हमारी एयर पोल्यूशन के पार्टिकुलेट मैटर, स्पेसिफिकली ये जो डस्ट का पार्टिकल है एक, जो कि 2.5 है पार्टिकुलेट मैटर जो स्मॉग कॉज कर रहा है, उसको कंट्रोल करने में बहुत बड़ा हाथ इसका भी होगा दरख्त लगाने से। बट नजीफा साहिबा, ये क्या अगली सर्दियों तक इससे फर्क पड़ जाएगा? मतलब कि वे बेसिकली क्योंकि इशू ज्यादा सर्दियों में होता है, इसलिए मैं बार बार सर्दी का जिक्र कर रही हूँ कि क्या हमें साल के अंदर अंदर फर्क नजर आएगा? बिल्कुल। देखें, दरख्त लगा के हमें वी हैव टू मेक श्योर कि उसकी पोस्ट केयर हो, पोस्ट प्लांटेशन केयर। अगर उसकी पोस्ट प्लांटेशन केयर होगी तो फिर ऑफ कोर्स वी विल सी द डिफरेंस। दूसरी बात ये कि जिगजैग टेक्नोलॉजी का आपने जिक्र किया, दैट इज एन एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी जो कि नेपाल में ऑलरेडी हो चुकी हुई है और आईसी मोड के साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो मिलके यहाँ के जो भट्टे वाले हैं उन सब की ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं ताकि उनको बताया जा सके कि इस टेक्नोलॉजी के क्या फ़वाइद हैं। और डेफिनेटली इससे 60% जो है, 60% इससे जो एमिशंस हैं वो कम हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नजीफा साहिबा, आपने हमसे बात। जी, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एक दफ़े अफगानिस्तान की, और वहाँ लग रहा है कि जो पीस टॉक्स हैं वो दोबारा शुरू हो रही हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे अफगान पीस टॉक्स की। इतलात आ रही हैं कि मुज़ाकरात कतर के अंदर 3 महीने के तातुर के बाद दोबारा शुरू हुए हैं, और ये इतलात तब आई हैं जब बहुत एक्टिविटी हमें रिसेंटली नजर आई। अफगानिस्तान में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक सरप्राइज विजिट की, उसके बाद ज़ालिम खलीलजाद साहब भी रीजन में आए। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयशा तंजीम साहिबा, जो ब्यूरो है वॉइस ऑफ अमेरिका अफगानिस्तान पाकिस्तान। वेलकम टू द शो आयशा साहिबा। जी आयशा साहिबा, तो ये अब हमें बताएं कि ये जो एकदम अब इतलात आ रही हैं कि पीस टॉक्स दोबारा शुरू हो गई हैं, इसकी क्या वजह फाइनली? क्योंकि तालिबान तो मेरे ख्याल में जब ये खत्म हुए थे टॉक्स या कॉल ऑफ की थी अमेरिका ने, तो उनकी तरफ से तो तब भी बहुत एक इंटरेस्ट नजर आ रहा था, मगर अमेरिका की तरफ से कम था। देखिए, जब ये टॉक्स कॉल ऑफ की थी अमेरिका ने, तो अगरचे पब्लिकली अमेरिका ये कह रहा था और ज़ालिम खलीलजाद ने भी एक हेयरिंग में कहा कि टॉक्स आर डेड, लेकिन कोई भी, किसी को भी ये यकीन नहीं था कि ये टॉक्स आर डेड। ना तो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स का ख्याल था, ना जो भी इसको वॉच करते, सबका ये ख्याल था कि कुछ अरसे बाद किसी ना किसी तरीके से ये बातचीत दोबारा शुरू करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और ये अमेरिकन मिलिट्री भी कहती रही है, और एक्सपर्ट्स भी जो पुराने अमेरिकी डिप्लोमेट्स हैं जिन्होंने इस रीजन में सर्व किया है, कि जी बातचीत के अलावा आप करेंगे क्या। मगर सिर्फ ये था कि बातचीत दोबारा शुरू कैसे की जाए जबकि आपने कॉल ऑफ कर ली है। तो मैं जब अक्टूबर में इलेक्शंस की कवरेज के लिए सितंबर अक्टूबर में अफगानिस्तान में थी, तो वहां बहुत ज्यादा चैटर एक तरह से चल रही थी कि हाँ, अगर, और तालिबान के हलकों की तरफ से भी और दूसरे हलकों की तरफ से भी जो अमेरिका और वेस्टर्न डिप्लोमेट से करीब हैं, कि कुछ बिहाइंड द सीन्स बातचीत चल रही है प्रिजनर स्वैप की, कि अगर कोई प्रिजनर स्वैप हो जाए और ये जो एक अमेरिकी और एक ऑस्ट्रेलवी जो है, ये अब तालिबान के पास 3 साल से कैद थे, अगर किसी तरह से तालिबान उन्हें छोड़ दें तो एक बहाना मिल जाएगा। आयशा साहिबा, तो ये जो बिहाइंड द सीन्स टॉक्स थी, इनको भी लीड या मतलब कि ये ज़ालिम खलीलजाद साहब ही इसको सारे को देख रहे थे, या कोई और फिगर्स अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इन्वॉल्व थे? जी, प्राइमरली ज़ालिम खलीलजाद साहब ही देख रहे थे। उस सिलसिले में वो पाकिस्तान भी आए, उस सिलसिले में उन्होंने और भी दौरे किए,
اور بھی لوگ انوالو تھے. مطلب ظاہر ہے کہ وہ سارے ممالک جن کے طالبان کے ساتھ کانٹیکٹ ہیں, لیکن امریکہ کی سائڈ سے اس پہ جو زیادہ زور لگایا وہ زلمے خلیل زاد صاحب نے ہی لگایا. اور ہم نے دیکھا کہ وہ جیسے ہی وہ پرزنر سواپ کا اعلان ہوا تھا تو ہم سب کو پتا تھا کہ اب اگلا اعلان یہ ہوگا کہ ٹاکس دوبارہ شروع ہو رہی ہیں. لیکن اب جو اس میں ایک نئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ طالبان نے تو ہمیں کہا تھا کہ جی ہم نے اپنی طرف سے ڈیل نیگوشیٹ کر لی ہے, امریکہ جب مرضی واپس آئے ٹیبل پہ اور اس کو سائن کر دے. ہم نے تو نیگوشیٹ جو کیا ہے ہم سائن کرنے کو تیار ہے. لیکن اب جو نئی چیز آئی ہے جس کا ذکر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا جب وہ تھینکس گیونگ کے لیے افغانستان میں تھے, وہ یہ ہے سیز فائر, کہ ہم سیز فائر بھی ہونا چاہیے اور طالبان بھی سیز فائر پہ تیار ہیں. اب طالبان کی طرف سے ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں آئی کہ وہ سیز فائر پہ تیار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کا یہ خیال ہے کہ ایک دفعہ اگر انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا اور ان کے وہ جو فائٹرز جو ملٹری کادر ہیں وہ ہتھیار ڈال کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے, اور پھر وہ جو بھی ڈیل ہے, دیکھیں امریکہ کے ساتھ 1 سال لگا ڈیل میں, انٹرا افغان جو وہ افغانوں کے ساتھ مل کے بیٹھیں گے اس میں 1 سے زیادہ سال بھی لگ سکتے ہیں, کیونکہ افغانوں کے جو ایشوز ہیں وہ بہت نوانسڈ ہیں, بہت کمپلیکیٹڈ ہیں. تو طالبان کو یہ ڈر ہے کہ اگر وہ ہتھیار ڈال کے گھر بیٹھ گئے اور پھر ڈیل جو ہے وہ نہ ہوئی جیسے امریکہ کے ساتھ ہوا تھا, تو ان کے لیے دوبارہ اپنے کادر کو ریلی اراؤنڈ کرنا اور دوبارہ جنگ شروع کرنا بہت مشکل ہے. اور یہ عائشہ صاحبہ, کیا ایک خدشہ طالبان کو یہ بھی رہتا ہے کہ اگر وہ سیز فائر کر دیں گے تو جو ان کے بہت زیادہ ہارڈنڈ ایلیمنٹس ہیں یا جو اتنے وہ شاید ٹوٹ جائیں گے, طالبان کو چھوڑ دیں گے, IS داعش دوسری طرف چلے جائیں گے, کیا یہ بھی ایک خدشہ ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا خدشہ ہے کہ جو بہت ہارڈ کور ہیں جن سے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ جی ہم جب تک فارنرز کو, غیر ملکیوں کو افغانستان سے نکالیں گے نہیں, ہم آگے کوئی بات نہیں کریں گے, تو وہ جو ہارڈ کور فائٹرز ہیں وہ لیڈرشپ سے ناراض ہو جائیں, یہ بھی لیڈرشپ کو ایک خطرہ ہے. اور جو ان کا پولیٹیکل آفس ہے وہ کانسٹنٹلی اس چیز کو بیلنس کرتا رہتا ہے کہ ہم نے امریکیوں اور افغانوں سے نیگوشیٹ تو کرنا ہے لیکن ہم اپنے ملٹری کادر کو ساتھ لے کے چلنا ہے, کیونکہ آن دا گراؤنڈ تو وہ لڑ رہا ہے. عائشہ صاحبہ, اور یہاں ایک اور جو, کیونکہ آپ نے اس کا خود ذکر کیا کہ امریکنز کے ساتھ تو ڈیل شاید تقریباً فائنلائز ہے یا اس کی نوک پلک درست کرنی ہے, مگر زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے جو افغان ٹاکس ہیں. تو کیا امریکن ایڈمنسٹریشن یہ مطلب کہ انہوں نے فیکٹر ان اس کو کیا ہوا ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو اسٹے ان افغانستان جب تک جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہے اس کا بھی کوئی حل نہیں نکل آتا, کوئی وہاں بھی کوئی ایک ڈیل نہیں ہو جاتی, یا انہوں نے اپنی ڈیڈ لائن الگ سے سیٹ کی ہوئی ہے کہ انہوں نے اب طالبان سے بات کرنی ہے اور پھر دے ول اسٹارٹ پولنگ آؤٹ؟ یہ ساری چیزیں ابھی اس وقت بہت انکلیئر ہیں, کیونکہ جو پرانی ڈیل نیگوشیٹ ہوئی تھی جس پہ سائن نہیں ہوا تھا اور جو کہ ابھی تک پبلکلی کسی کے سامنے نہیں آئی, انڈیکیشنز اس میں یہ تھی کہ امریکہ ایک ٹائم لائن دے گا, مگر وہ ٹائم لائن ایسی ہوگی جو پارشلی کنڈیشن بیسڈ ہوگی. اور اس میں پہلی بات یہ تھی کہ جیسے ہی ڈیل سائن ہونی تھی اس کے ساتھ ہی اناؤنسمنٹ ہونی تھی کہ جی انٹرا افغان شروع ہو رہا ہے, اور انٹرا افغان میں جو پہلی بات ہونی تھی وہ بات ہونی تھی کہ جی ریڈکشن ان وائلنس اینڈ سیز فائر ایٹسیٹرا. جی بہت بہت شکریہ عائشہ, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین ابھی بس اتنا ہی, ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.